करने से आती है। जमहूरियत को नवाज शरीफ की बादशाहत से खतरा है। पार्लियामेंट में अपने बेटे के साथ इसलिए नहीं आ रहा कि मैंने आपसी की कुर्सी खींच लेनी है। मेरा मकसद है आपको भी समझाएं। अल्ताफ हुसैन साहब से हमारा मुकम्मल कतई ताल्लुक है। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। दुनिया में मुसलमानों पे मजालिम तो कई जगहों पे हो रहे हैं, मगर जो जुल्म इस वक्त म्यांमार यानी बर्मा में 11 लाख मुसलमानों के साथ हो रहा है उसकी कोई नज़ीर नहीं है। म्यांमार में 11 लाख बेकस और लाचार रोहिंग्या मुसलमानों के कत्ले आम पर मुसलमानों की नुमाइंदा तंजीम जिसका नाम है OIC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़, उसने मुकम्मल खामोशी रखी हुई है। और आपने देखा है कि मुसलमान सरबराहान की जानिब से भी, मुतमव्विल मुसलमान सरबराहों की जानिब से भी एक चुप का रोज़ा है जो कि कायम है। लेकिन अब बर्मा में अमन के नोबल इनाम की हामिल आंग सांग चूपी की हुकूमत के ख़िलाफ़ मजालिम इतने बढ़ चुके हैं कि इस पर न सिर्फ अक़वाम मुत्तहिदा ने ज़बान खोली है बल्कि एक बहुत अहम पेशरफ में कैथोलिक ईसाइयों के मजहबी रहनुमा पोप फ्रांसिस ने भी रोहिंग्या के मुसलमानों पर तोड़े जाने वाले जुल्म सितम पर उन्होंने कहा है कि वो खामोश नहीं रह सकते। पोप फ्रांसिस ने इस सिलसिले में एक बहुत अहम बयान जारी किया है। fratelli e sorelle रोहिंग्या, आए मिलकर अपने रोहिंग्या बहनों और भाइयों के लिए खुसूसी दुआएं करें। इन्हें म्यांमार से दरबदर कर दिया गया है। वो मारे मारे फिर रहे हैं क्योंकि इन्हें कोई कबूल करने को तैयार नहीं। गो कि वो ईसाई नहीं, लेकिन वो अच्छे लोग हैं, अमन पसंद लोग हैं। वो हमारे भाई हैं और बहनें हैं। वो साला साल से अजियत का शिकार हैं। इन पर तशद्दुद किया गया, इन्हें कत्ल किया गया सिर्फ इसलिए कि वो अपनी सकाफत और इस्लामी अकीदे के तहत जिंदगी गुजारना चाहते हैं। Le loro tradizioni, la loro fede musulmana। पोप फ्रांसिस का यह बयान हमारी आंखें खोल देने के लिए काफ़ी होना चाहिए, एक नहीं कई मुख्तलिफ पहलुओं से। म्यांमार के सूबे राखीनी में हुकूमत और फौज की सरपरस्ती में होने वाले मजालिम पर अक़वाम मुत्तहिदा के कमिश्नर बराए इंसानी हुकूक ने एक रिपोर्ट दी है जिसमें कहा गया है कि फौजी कार्रवाइयों में 1000 से ज़ायद रोहिंग्या मुसलमानों को अब तक कत्ल किया जा चुका है। म्यांमार की असर सूरत हाल का इल्म नहीं, हलाकतों की तादाद हज़ारों में भी हो सकती है। बच्चों के सामने उनके माँ बाप को वहशियाना तरीके से कत्ल किया जाता है। अक़वाम मुत्तहिदा का ये इदारा कहता है कि सिक्योरिटी एहलकार घरों में घुसकर मुसलमान ख़वातीन की आबरोज़ी करते हैं। यही अक़वाम मुत्तहिदा का इदारा ये भी कहता है कि रोहिंग्या मुसलमानों की नस्ल कशी की जिम्मेदार सरकारी मशीनरी और फोर्सेज हैं। अमरीकी खबरसां इदारे रॉयटर्स ने कल एक रिपोर्ट में कहा कि म्यांमार में फ़ौजी फोर्सेज और सरकारी एहलकार मुनज़्ज़म साजिश के तहत मुसलमानों का कत्लेआम करते हैं, जबकि चाकू से गले काटना और घरों में मैसूर करके जिंदा जला देना, जी हाँ, ये एक मामूल की बात है। ये कहना है रॉयटर्स न्यूज़ एजेंसी का। इंसानी हुकूक की दीगर तंजीमों का कहना है कि दीगर मुल्कों में नकल मकानी करने वाले रोहिंग्या मुसलमानों में अक्सरियत बूढ़ी ख़वातीन या बच्चों की है, क्योंकि म्यांमार के फ़ौजी 16 से 45 तक के मर्दों को ज़िंदा नहीं रहने देते। 16 से 45 उम्र के मुसलमान मर्दों को कत्ल कर दिया गया है और जो बच गए हैं उनको कत्ल किया जा रहा है, जबकि नौजवान ख़वातीन को अगवा कर लिया जाता है। इस वक्त 1.5 लाख से ज़ायद रोहिंग्या मुसलमान बांग्लादेश के पनाहगज़ीन कैंप्स में और भारत, नेपाल, थाईलैंड और मलेशिया समेत दीगर मुल्कों में चोरी छुपे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बहुत ही बुरा हाल है रोहिंग्या के इन मुसलमानों का। खबर से ब्रेक और उसके बाद जिक्र करते हैं पाकिस्तान के उन लोगों का जो कि सिंध के सूबे में रहते हैं, जहाँ पर तालीम की तबाही है, तबाहकुन सूरत हाल है
اور اس صورتحال میں پوری نسل کا مستقبل داؤ پہ لگا ہوا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ کب پاکستان پیپلز پارٹی کے سربراہ بلاول بھٹو زرداری ملک آتے ہیں اور پھر سندھ میں قیام کرتے ہیں، ڈیرہ لگاتے ہیں، اور یہاں کے مختلف احوال کے معاملات کے علاوہ دیکھتے ہیں کہ تعلیم کے شعبے میں یہاں کتنا بڑا بحران ہے۔ اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت کو 8 سال سے زائد ہو گئے ہیں۔ یہاں پر ہر وقت فوکس رہتا ہے یہاں کی گورننس پر، اور گورننس کا جو برا حال ہے یہ کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ جہاں پہ گورننس کی خرابی ہے وہیں پر ظاہر ہے کہ ایک بہت اہم شعبہ ہے، وہ ہے تعلیم کا، اور تعلیم کے حوالے سے بھی مختلف اسکینڈل سامنے آتے رہے ہیں۔ پچھلے 8 سال کے دوران 10 اسکینڈلز ہیں جس میں اسکولوں کی تباہ حال صورتحال، ٹیچرز کی رشوت لے کے بھرتیاں، نقل کا بھرپور رجحان، ہر طرح کے امتحانات میں کھلے عام نقل ہونا، اساتذہ کا اسکولوں میں نہ ہونا، جاہل اساتذہ کو بھرتی کر دینا، اس قسم کے بے پناہ مسائل ہیں۔ اسی وجہ سے جب سندھ کے وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے جناب مراد علی شاہ نے اپنے عہدے کا حلف اٹھایا تو وہ بھانپ گئے یہ صورتحال بہت بڑا بحران ہے، اسی لیے انہوں نے آتی ہی سندھ میں تعلیمی ایمرجنسی کا ایک اعلان تو بہرحال کر دیا تھا۔ تعلیم کے معاملات میں نے ذکر کیا تھا کہ ہمیں بہت کچھ کرنا ہے۔ ہمارے جو تقریباً 5-6 ہزار بند سکول ہیں، ایک پروگرام کے تحت ہم نے ان کو جلد سے جلد فعال بنانا ہے۔ ہمارا جو 55% بچے ہمارے تعلیم سے محروم ہیں، یہ ہم نے بتدریج اس فگر کو کم کرنا ہے، ڈراپ آؤٹ ریشو کو ختم کرنا ہے، اور میری خواہش ہے کہ صوبے میں تمام والدین اپنے بچوں کو بہتر تعلیم دلا سکیں اور ہم اس کے لیے بہترین سہولیات فراہم کر سکیں۔ یہ میری ترجیحات ہوں گی۔ 6 ماہ کے دوران ان ترجیحات کے حوالے سے کوئی بڑی ڈیولپمنٹ افسوس ہے کہ دیکھنے میں نہیں آئی ہے۔ اس ہفتے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ نے محکمہ تعلیم میں 6000 نئے اساتذہ کی فوری بھرتی کی منظوری دی ہے، اور اس کے ساتھ ہی 2000 بند اسکولوں کو دوبارہ کھولنے کی ہدایت کی ہے۔ 5000 کے قریب اسکول ہیں جو کہ بند ہیں۔ محکمہ تعلیم کی خود 2015 کی جو رپورٹ ہے اس میں کہا گیا ہے کہ 50% بچے یعنی 6 لاکھ بچے اسکول نہیں جاتے۔ جو بچے پرائمری اسکول میں جاتے ہیں ان میں سے 30 لاکھ ہائی اسکول سے پہلے ہی تعلیم چھوڑ دیتے ہیں۔ 8000 سے زائد اسکولوں کی چھت نہیں ہے۔ 19000 اسکولوں کے بغیر 4 دیواری سے کام کر رہے ہیں۔ یہ ہے صورتحال اس وقت سندھ میں۔ ایک جو ہم نے آپ کو چند جملوں میں بتائی اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سندھ کی ان تمام بچوں کا مستقبل، ایک نسل کا مستقبل داؤ پہ لگا ہوا ہے جو کہ سرکاری اسکولوں میں جانے پہ مجبور ہے۔ اس پوری صورتحال پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے جناب مہتاب ڈہر جو کہ وزیر تعلیم ہیں حکومت سندھ کے۔ ڈہر صاحب، 6 مہینے ہو گئے آپ کو یہ عہدہ سنبھالے ہوئے ایجوکیشن منسٹر کا، کیا کیا ہے آپ نے ان 6 مہینوں میں؟ ایکچولی اس پہ اقدامات شروع کر دیے ہیں۔ میں نے جو پالیسی بنائی اس کو میں ابھی گراؤنڈ ریئلٹیز کے ساتھ ہر ڈسٹرکٹ میں جا کے اس کو امپلیمنٹیشن، ہم نے افسر سے تو میٹنگ کر کے ان کو اقدامات دے دیے، لیکن آن گراؤنڈ ابھی میرا فوکس یہی ہے کہ 2008 2010 اور 2013 میں ریکروٹمنٹ ہوئی تھی، جو پرائمری ٹیچر کی ریکروٹمنٹ تھی یونین کونسل بیسڈ، جی ایس ٹی کی تعلقہ بیس تھی، اور ایچ ایس ٹی جو تھا وہ ضلع بیس تھی۔ تو اس کو میں نے کہا کہ امپلیمنٹ کر دیں۔ اس سلسلے میں مجھے 3-4 ضلعوں سے اچھا ایک امپیکٹ ملا ہے کہ جتنے اسکول بند تھے ان میں سے کافی جو ہے ان میں ٹیچر تعینات ہو گئے ہیں، اور اسکول پہلے جو نان وائبل تھے یا بند تھے وہ کھلنا شروع ہوئے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ ہر اینگل سے اس کو ایکٹ کر کے میں چاہتا ہوں کہ امپرومنٹ ہم جلد سے جلد لائیں، کیونکہ ایمرجنسی کے طور پر ہم اس کو ٹیکل کریں۔ لیکن ڈہر صاحب، ابھی آپ دوبارہ ہزاروں ٹیچرز پھر بھرتی کرنے جا رہے ہیں۔ یہ کنفیشن ہے آپ کے بڑے بہت ہی رسپانسبل لوگوں کا، ایجوکیشن سیکرٹری وغیرہ سب کہتے ہیں کہ کلیتاً جاہل لوگوں کو
آپ نے ٹیچرز کی حیثیت سے بھرتی کر لیا ہے. نیب کے کیسز ہیں کہ جس میں اوپن اینڈ شٹ کیسز ہیں. اربوں روپے آپ نے لوگوں سے, آپ کے لوگوں نے پیسے لیے اور ان کو ٹیچرز کی حیثیت سے بھرتی کر لیا گیا. اب نئے ٹیچرز بھرتی کیے جا رہے ہیں. اس پہ کیا یہ سب کچھ نہ ہو, اس کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی, میں آپ سے گزارش کروں, ایک تاریخ میں آپ پیچھے چلے جائیں. ہم جب پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت آئی ہے 2008 میں, اس سے پہلے جو کچھ ہوتا رہا ہے, پولیٹیکل جو بھی گورنمنٹ آئی اس نے پولیٹیکل بھرتیاں کی, لیکن اس گورنمنٹ نے سیریسلی بیٹھ کے سوچا اور تمام الیکٹڈ ریپرزنٹیٹو کو بٹھا کے یونانیمسلی یہ فیصلہ کیا گیا کہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں ابھی جو بھرتیاں ہیں وہ ٹوٹلی میرٹ پہ ہونی چاہیے, اور سب نے اس چیز کو انڈورس کیا. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے دور حکومت میں جو بھی 2010, 2008, 2013 میں جتنی بھی ہوئی ہے بھرتیاں, وہ ٹوٹلی تھرڈ پارٹی ایویلیوشن سے ہوئی ہیں. پہلی جو ہوئی ہے وہ ہوئی ہے IBA سے, انہوں نے ایویلیٹ کر کے دیا, جو میرٹ پہ آئے ہم نے ان کو نوکری میں رکھا. اس کے بعد سندھ یونیورسٹی کی طرف سے تھرڈ پارٹی ایویلیوشن سے جو بھی ان نے میرٹ لسٹ بنا دی اس کو ہم نے رکھا. اور لاسٹلی جو NTS ٹیسٹ کے ذریعے تھرڈ پارٹی ایویلیوشن سے جو ہمیں لسٹ بنی میرٹ پہ, ہم نے ان کو رکھا. کوئی پولیٹیکل وکٹمائزیشن یا پولیٹیکل. چلے, مستقبل کے لحاظ سے اگر ایسا ہو رہا ہے تو شاید اس کے اچھے اثرات نظر آئیں. یہ ہے حکومتی رائے, لیکن وہ لوگ جو کہ حکومت کے باہر رہ کے اور صرف خدمت خلق کے جذبے کے تحت کام کرتے ہیں تعلیم کے میدان میں, اس میں ایک غیر سرکاری تنظیم ہے الف اعلان, جو کہ سندھ میں اور پنجاب میں اور پاکستان کے دور دراز علاقوں میں تعلیمی صورتحال پہ نگاہ رکھتی ہے, اور خاص طور پہ سرکاری تعلیم کا کیا حال ہے اس کو دیکھتی ہے. اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں. الف اعلان سے وابستہ سلمان نوید ہمارے ساتھ اسلام آباد میں موجود ہیں. بتائیے گا سلمان نبی صاحب کہ کیا آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ جو سندھ میں ایک یہ لوگ کہتے ہیں ہم نئی ابتدا کر رہے ہیں, نئی کوشش کر رہے ہیں, اسکولوں کو کھولیں گے, میرٹ بیسڈ ریکروٹمنٹ کریں گے ٹیچرز کی, اور یہ جو انہوں نے ایجوکیشن ایمرجنسی لگائی ہے, پچھلے 6-8 مہینوں میں کوئی آپ کو ایسے بلپس نظر آ رہے ہیں کہ کچھ حالات تبدیل ہو رہے ہیں؟ بالکل جی, میں کچھ حد تک اگری کرتا ہوں. منسٹر صاحب نے جو ابھی کہا اس سے بھی, جو چیف منسٹر صاحب نے اوتھ لینے کے بعد جو پہلی اسپیچ اسمبلی میں کی تھی, جس کے اندر انہوں نے تہیہ کیا تھا کہ صرف تعلیمی ایمرجنسی نافذ نہیں ہوگی مگر ایسی نافذ ہوگی کہ اس کے اوپر ایکشن بھی ہو. جو جہاں تک ول کی بات ہے, کمٹمنٹ کی بات ہے, وہ 2008 کے بعد 2013 کے بعد غالباً ہمیں زیادہ کلیئرلی نظر آتی ہے. جو پچھلے منسٹر تھے, سیکرٹری تھے, ان کی ٹیم میں بھی, اور اس وقت جو منسٹر اور سیکرٹری ہیں یہاں پہ بھی, سو ول اور کمٹمنٹ کا ایشو جو ہے وہ چیف منسٹر کی طرف سے بھی آ رہا ہے. وہاں پہ غالباً مسئلہ نہیں ہے. جو پرابلم ابھی ہے وہ جو اس کی سیویرٹی یہ ہے کہ اس وقت تقریباً 33 لاکھ بچے, اور اعداد و شمار حکومتی ہیں تو اسی لیے میں ان کو سائٹ کر رہا ہوں, 33 لاکھ بچے اور بچیاں جو ہیں وہ پرائمری اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں, اور 5,80,000 ہیں صرف ہائی اسکولز کے اندر. اب جب آپ کے پاس اتنی تعداد ہے بچوں کی جو پرائمری اسکولز کے اندر ہیں اور وہ ہائی اسکول میں نہیں جا رہے, اس کی 2 وجوہات. نمبر 1, 90% اسکول پورے صوبے کے اندر پرائمری ہیں, جس کا مطلب یہ کہ اگر میرے بچے اگر پرائمری اسکول سے باہر نکلتے ہیں تو چانسز بہت ہی کم ہیں کہ ہمیں قریب کوئی مڈل یا ہائی اسکول ملے. سو پہلا مسئلہ یہ. دوسرا مسئلہ یہ کہ سندھ حکومت خود ٹیسٹ کرتی ہے 5ویں اور 8ویں جماعت کے بچے اور بچیوں کا جو سرکاری اسکولوں میں پڑھتے ہیں, اور یہ ایک بہت اچھا ٹرینڈ ہے کیونکہ صرف 2 صوبے ہیں اس وقت جنہوں نے یہ کام کرنا شروع کیا ہوا ہے. اس وقت سندھ کے اندر جو بچے اور بچیاں ٹیسٹ ہوتے ہیں 5ویں جماعت میں, اس کے اندر ریاضی اور سائنس میں ان کا ایوریج سکور 24% ہے. یہ میں ایوریج کی بات کر رہا ہوں, سو اس سے اوپر بھی ہوں گے اور اس سے نیچے بھی ہوں گے. جب 5ویں جماعت تک میرا بچہ یا بچی یا کسی کا بھی جن کے سرکاری اسکولوں کے اندر بچے پڑھ رہے ہیں, اگر ان کو تعلیم کا معیار نظر ہی نہیں آ رہا کہ یہ بچے کسی قابل بن سکتے ہیں, تو ان کو کوئی انسینٹیو نہیں ہے ان کو بہت دور مڈل اسکول یا اس سے بھی زیادہ دور ہائی اسکول میں بھیجنے کا. تو پرابلم اس وقت یہ نہیں ہے کہ ول یا کمٹمنٹ نہیں ہے, اس وقت پرابلم یہ بھی نہیں ہے کہ پالیسیز ان پلیس نہیں ہیں. بہت ساری چیزیں ہیں سندھ حکومت نے جو کی ہیں, جس کے اندر اور پیسے بھی بچائے ہیں. بائیو میٹرک کا سسٹم انٹروڈیوس کیا, جو گھوسٹ ٹیچرز تھے ان کو فائر کرنا شروع کیا, کلوز اسکولز کے اوپر کام ہو رہا ہے,
कैंपस स्कूल्स बनने शुरू हुए, टीचर्स को रैशनलाइज करना शुरू कर दिया, टेक्स्ट बुक्स बेहतर कर रहे हैं, मगर ये सारे स्टेप्स वो हैं जो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट देते हैं। अगर किसी के बच्चे सरकारी स्कूल में किसी भी ज़िले के अंदर पढ़ते हैं तो उसको इस चीज़ से गर्ज नहीं कि 2023 में उस स्कूल की कितनी हालत बेहतर होगी, उसको गर्ज इस चीज़ से है कि कल को मेरा बच्चा जब या बच्ची जब स्कूल जाएगा तो क्या वो कुछ सीख के आएगा कि नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब सलमान नवीद, बहुत अहम बात कह रहे थे कि कमिटमेंट और विल बहरहाल नज़र आ रही है हुकूमत सिंध में, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी डेवलपमेंट है, मगर क्राइसिस ये है, बहरान ये है कि 33 लाख बच्चे सरकारी स्कूलों में, प्राइमरी स्कूल में पढ़ते हैं और 5 लाख बच्चे सिंध के सरकारी सेकेंडरी स्कूल में पढ़ते हैं, यानी कि 28 लाख बच्चे इस सिस्टम से बाहर हो जाते हैं या प्राइमरी एजुकेशन के बाद वो आगे नहीं बढ़ते। ये है नस्ल का बहरान सिंध का आने वाला। कमर्शियल ब्रेक और उसके बाद जिक्र करेंगे अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के लिए सूरत हाल सख्त है, लेकिन वो कहते हैं कि अदलिया जो है वो एक छोटा सा स्कूल का बच्चा वो बात समझ सकता है, मगर अमेरिका की अदलिया उनका वो पैगाम नहीं समझ पा रही। कांग्रेस उनसे शदीद नाराज़ है, मीडिया उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। इस पूरी सूरत हाल में डोनाल्ड ट्रंप मगर राज कर रहे हैं अमेरिका पर और दुनिया की सबसे बड़ी कुव्वत पर। इसकी बात करते हैं छोटे से वक्त के बाद। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से 7 मुस्लिम ममालिक के शहरियों पर अमेरिका में दाखिले पर पाबंदी के खिलाफ अदालतें मुसलसल फैसला कर रही हैं। पहले इस हवाले से इत्तलाई जारी किया गया, अब डोनाल्ड ट्रंप इंतज़ामिया उनको चैलेंज कर रही है अदालतें और उसको भी अब मुस्तरद किया जा रहा है। जैसे कि हालिया दिनों में हुआ, सैन फ्रांसिस्को की वफाकी अपीलेट कोर्ट ने भी नज़रसानी की सदर ट्रंप इंतज़ामिया की दरख्वास्त को मुस्तरद किया है। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वफाकी अदालत की नज़रसानी की समाअत को अब शर्मनाक कहना शुरू कर दिया है, उसे उन्होंने एक बार मज़ाक़ खेज़ और सियासी करार दिया है। डोनाल्ड ट्रंप अब हमलावर हैं अमेरिका के अदालती निज़ाम पर, अमेरिका की आला अदलिया पर। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिकी अदालतें भी सियासी हो गई हैं, बेहतर होता कि जज सदारती हुक्मनामे को गौर से पढ़ते। गैर मुल्कियों की पाबंदी का कानून इतना सादा है कि स्कूल का कोई नालायक बच्चा भी समझ सकता था। ये डोनाल्ड ट्रंप का खिताब है, वो गुफ्तगू कर रहे हैं अदलिया से, अमेरिका की अदलिया से। ट्रंप ने कहा कि गैर मुल्कियों पर पाबंदी उठाने का फैसला अमेरिकी सलामती के लिए खतरा है, जज होश से फैसला करें। दुनिया के कई ममालिक में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को तनकीद का सामना है। अमेरिकी इदारे भी इनके खिलाफ भरपूर तौर पर नजर आ रहे हैं। जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया, अमेरिकी कांग्रेस उनके खिलाफ खड़ी है, खुद उनकी पार्टी के अरकान उनके सामने खड़े हैं। इसी हवाले से देखने भी आया है कि अमेरिका का जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, टेलीविजन, प्रिंट मीडिया, वो भी उनको आड़े हाथ ले रहा है। उनकी जो उनके गुफ्तगू है, जो उनके जुमले हैं तज़हीक आमेज़ अदलिया के हवाले से, उस पर एक तूफ़ान सा उठ खड़ा हुआ है। उनके इन फैसलों के हवाले से शदीद तनकीद का मुसलसल उनको सामना है। बैनुल-अक़वामी दुनिया में पहले ही ये सूरत हाल है। अमेरिका में इस हवाले से आजकल क्या माहौल है, ये हम पूछने के लिए जाएंगे। हमारे साथ मौजूद है सीनियर सहाफ़ी वाशिंगटन DC में हैं जनाब फैज़ रहमान, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहते हैं खुद अमेरिकी, ये जो मुसलसल एक समा बना हुआ है फैज़ रहमान साहब, अमेरिका के अंदर भी तो बेपनाह है, अमेरिका के बाहर भी है, क्या एक कॉमन अमेरिकन क्या कह रहा है? बहुत बहुत शुक्रिया कामरान साहब। देखिए, इस वक्त जो ट्रंप साहब के बयानात और जो इक़दामात हैं, वो मेरा ख्याल नहीं कि वो दुनिया और दीगर ममालिक के हवाले से हैं। वो इनको इस वक्त अपनी फ़िक्र सिर्फ और सिर्फ अपनी बेस की है। वो वोटर्स 63 मिलियन वोटर्स, अमेरिकन वोटर्स, जिन्होंने उनको वोट दिए थे और जिसकी वजह से वो आज बहुत ही स्टनिंग विक्ट्री के बाद व्हाइट हाउस में बैठे हैं। तो इस वक्त उनकी जो तमाम इक़दामात हैं, एक आम जो एक रिवायती पॉलिटिशियंस है, सियासतदान है, उसके मुकाबले में इनकी कोशिश ये है कि वो तमाम वादे और वईद जो उन्होंने अपनी कैंपेन के दौरान किए थे, वो उस पर फौरी तौर पर अमल पैरा हों। और इस सिलसिले में वो कुछ बहुत ज़्यादा जल्दी का मुजाहरा कर रहे हैं, जो कि उनकी खुद अपनी पार्टी के लोग उसके मुतरिफ नहीं हैं। वो नहीं समझते कि इस वक्त उनको सदर ट्रंप को अपने मामलात पर इतनी तेज़ी से आगे बढ़ना चाहिए। जहाँ तक आपका सवाल है बरतानिया का और दीगर ममालिक में जो उनका रिएक्शन है उसके मामलात का, बरतानिया के और दीगर ममालिक के रिएक्शन को इतनी ज़्यादा तौर पर अभी यहाँ पर कम से कम उनका जो इलेक्टोरेट है, जो उनका वोटर बेस है, उसमें उतनी ज़्यादा कोई नेगेटिव अंदाज से देखा नहीं जा रहा। और इनकी जो चाहने वाले हैं, जो इनके फैंस हैं, या जिन्होंने उनको सपोर्ट किया था, वो इनके हर कदम की, हर इक़दाम की तारीफ़ कर रहे हैं।
جی کامران صاحب. لیکن یہ خیال نہیں ہے کہ دنیا میں اتنی تنقید ہو رہی ہے آسٹریلیا سے لے کے یو کے تک اور دنیا کے دوسرے یورپ میں تمام جگہوں پہ، امریکہ کے اندر اس بات کا ادراک ہے ان کے ووٹرز میں، ان لوگوں کو، کہ امریکہ کی ساکھ بیرونی دنیا میں بڑی متاثر ہو رہی ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت ابھی ان کی فورن پالیسی کے جو تمام خد و خال ہیں وہ نمایاں نہیں ہوئے ہیں. ابھی کے جو سیکرٹری خارجہ ہیں جناب ریکس ٹیلرسن، انہوں نے بہت ابھی لاسٹ ویک ہی اپنا عہدہ سنبھالا ہے، اور اس کے علاوہ ابھی انہوں نے کوئی پالیسی پیپرز یا پالیسی بیانات کسی بھی میجر فورن پالیسی پر نہیں دیے ہیں. اس وقت جو معاملات جو صرف چل رہے ہیں زیادہ تر وہ روس کا ذکر آ رہا ہے، مسلم دنیا کا کچھ ذکر آیا ہے، اسلامک جو بقول ان کے کوٹ ان کوٹ جو اسلامک ریڈیکل ٹیررزم ہے اس کا انہوں نے ذکر کیا ہے، لیکن وہ کس طرح سے اور کس انداز سے اور کس پالیسی کے تحت ان تمام چیزوں کو ہینڈل کریں گے ابھی وہ باقاعدہ طور پر سامنے نہیں آئی ہیں. تو ظاہر ہے کہ یہ ایک بہت ہی غیر روایتی ایک پریزیڈنسی ہے، ایک بہت غیر روایتی انداز سے وہ صدر منتخب ہوئے ہیں، تو دنیا کو بہت سے اس میں ایک سرپرائزز اور بہت سے اچھمبے ضرور محسوس ہوں گے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ڈاؤن دا روڈ آپ دیکھیں گے کہ شاید اس میں تھوڑی بہت کہیں چیزیں جا کے سیٹل ہوں گی. بہت بہت شکریہ فیض رحمان، واشنگٹن ڈی سی سے ہمارے ساتھ موجود تھے. وقفہ اس دوران آپ نیوز ہیڈ لائن بھی دیکھ لیں اور اس کے بعد ہماری آج کی اہم ترین خبریں اور ان سے جڑے ہوئے تبصرے تجزیات جاری رہیں گے. آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا، کامران خان کے ساتھ. پاکستان ایک عظیم و شان ملک ہے اور پاکستانیوں کی ایک عظیم اکثریت عظیم و شان اور بہترین لوگوں پر مشتمل ہے. اسی لیے پاکستانیوں کی ایک بڑی تعداد غریبوں کی مدد کرنے میں، خیرات، زکوٰۃ، فطرات میں بانٹنے میں اور غریبوں کی مدد کرنے میں دنیا میں بہت آگے ہے. آج ہم یہ ثابت کریں گے. پاکستانی قوم ہر سال راہ خدا اور خلق خدا کی انفرادی طور پہ اپنے پاکستانیوں کی مدد کرنے پہ 240 ارب روپے ہر سال خیرات، صدقات اور عطیات کی صورت میں خرچ کرتی ہے. جی ہاں، 240 ارب روپے، زکوٰۃ کی مد میں 25 ارب روپے اور فلاحی اداروں اور خیراتی اسپتالوں کو عطیات اور مختلف اداروں کو قربانی کی کھالوں کی صورت میں 75 ارب روپے اس کے علاوہ ہیں جو پاکستانی قوم اپنے غریب و مسکین بھائیوں کی فلاح و بہبود کے لیے دیتے ہیں. اس طرح ایک محتاط اندازے کے مطابق کل ملا کے پاکستانی سالانہ کم از کم 350 ارب روپے کی چیریٹی کرتے ہیں، 350 ارب روپے خرچ کرتے ہیں اپنے غریب اور ضرورت مند پاکستانیوں کی مدد کرنے کے لیے. اتنی بھرپور چیریٹی ہوتی ہے پاکستان میں جس کی وجہ سے پاکستانی چیریٹی کرنے والے میں دنیا کے کسی بھی ملک میں بہت آگے چلے گئے ہیں. ملک میں فعال ادا کرنے والے فلاحی اداروں کے سربراہان کا کہنا ہے کہ پاکستانی قوم اپنے مستحق بھائیوں کی امداد میں جتنا بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی ہے اس کی پوری دنیا میں نہیں مثال ملتی. SIUT میں سب اپنوں کی طرح خیال رکھتے ہیں اور علاج بھی مفت کرتے ہیں جو کہ آپ کے تعاون کا نتیجہ ہے. آج بھی بہت سارے لوگوں کو آپ کی ضرورت ہے. پاکستان میں دل کھول کر لوگ عطیات، زکوٰۃ، خیرات، فطرات، صدقے وغیرہ دیتے ہیں اور الحمدللہ اسی طریقے سے چلتا ہے سلسلہ. تقریباً سالانہ 3 ارب روپے کا خرچ ہے اور الحمدللہ یہ 3 ارب روپے جو ہیں یہ اس کا 96% ہم پاکستان سے ہی جنریٹ کرتے ہیں. یہی کے لوگ ہیں جو فنڈنگ کر رہے ہوتے ہیں. پاکستان کے عوام خصوصاً کراچی کے عوام چیریٹی پہ بھرپور یقین رکھتے ہیں، چیریٹی پہ بھرپور خرچ کرتے ہیں. 2 ہسپتالوں میں ہم 1000 بچوں کا روزانہ ایمرجنسی وارڈ میں ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں مفت. ہماری کاسٹ اس وقت ایمرجنسی روم میں ایک بچے کی جان بچانے پہ 700 روپے فی بچہ آتی ہے.
मुल्क में पाकिस्तानी किस अंदाज से चैरिटी करते हैं और उनका बाकायदा अब एक सर्वे किया गया है, और ये सर्वे किया है पाकिस्तान सेंटर फॉर फिलैंथ्रोपी ने, जो कि एक गैर सरकारी तंजीम है, और उसने भरपूर पूरे पाकिस्तान में सर्वे किया है। नस्ट के फोरम से इसको जारी किया है, जिसमें पाकिस्तानियों का ये दरख्शा पहलू सामने आया है, जिसमें कहा गया है कि पिछले 20 साल में पाकिस्तानियों की जानिब से इनफरादी सतह पर दी जाने वाली खैरात की रकम में 3 गुना इजाफा हुआ है, जो 70 अरब रुपए से बढ़ के 240 अरब रुपए तक अब पहुंच चुकी है। ये खाली खैरात की ज़कात की बात हो रही है। पाकिस्तानी लोग इनफरादी तौर पर 68% खैरात बराह रास्त ज़रूरतमंद रिश्तेदारों, फलाही इदारों और पेशावर भिखारियों को देते हैं, जबकि 32% हिस्सा मसाजिद, मदारिस और मज़ारों को मिल जाता है। पंजाब में सालाना 113 अरब रुपए, सिंध में 78 अरब रुपए, खैबर पख्तूनख्वा से 38 अरब रुपए और बलूचिस्तान से 10 अरब रुपए की खैरात की दी जाती है। एक और अहम बात है जो कि आलमी सर्वेज में सामने आया है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची, दुनिया में जो सबसे ज़्यादा फिलैंथ्रोपी होती है, जो सबसे ज़्यादा चैरिटी होती है, उसमें कराची का नाम, कराची का नंबर जो है वो शुरू के 4-5 शहरों में होता है। कराची में एक अंदाजे के मुताबिक सालाना 75 अरब रुपए की चैरिटी दी जाती है। वो शहर जहाँ पर रियासत ने न सड़कें दी हैं, ना यहाँ का कूड़ा उठाती है, ना यहाँ के गटर साफ करती है, ना यहाँ पे कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट देती है। वो न सिर्फ ये कि सिंध के रेवेन्यू में 95% कंट्रीब्यूट करता है, पाकिस्तान के रेवेन्यू में 68% कंट्रीब्यूट करता है, और खैरात ज़कात में दुनिया में सबसे आगे है, और जो सबसे आगे शहर है उसमें है तकरीबन 75 अरब रुपए खैरात ज़कात में कराची का शहर देता है। पीसीपी की जो ये रिपोर्ट है, इसने पाकिस्तानियों के इस दरख्शा पहलू को उजागर किया है। इस पर मज़ीद बात करते हैं और इसके लिए हमारे साथ मौजूद है मोहतरमा डॉक्टर शाजिया मकसूद, जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं पाकिस्तान सेंटर फॉर फिलैंथ्रोपी की। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहबा, बड़ा ज़बरदस्त आपका काम ये इदारा कर रहा है, और ये फोकस आप कर रहे हैं पाकिस्तान में वो फलाही काम जो पाकिस्तानी करते हैं, पाकिस्तान के मुल्क में होते हैं। क्या आपका एक ओवरऑल इस पे जो फीडबैक है? सेंटर पे सबसे पहले बहुत शुक्रिया, आपने सेंटर और पाकिस्तानियों की जो देने की सलाहियत है उसके बारे में बात की और इसको उजागर किया। मेरे ख्याल में पाकिस्तानियों का ये रुख और या ये किरदार के पाकिस्तानी जेनरस हैं और बेतहाशा देते हैं और हर मकसद के लिए देते हैं। हमारी रिपोर्ट तो ये बताती है कि तकरीबन पाकिस्तान में 1% ऑफ जीडीपी जो है वो पाकिस्तानी देते हैं, और पाकिस्तान का ये रुख आम तौर पे किसी भी तरह मीडिया में हाईलाइट नहीं किया जाता। पाकिस्तानियों की जनरॉसिटी, उनका सबसे बड़ी बात वक्त देते हैं। आपकी रिसर्च है ये भी शो कर रही है कि ये पाकिस्तानी जो है ये देने में बराह रास्त खुद ये काम करते हैं, रियासत के साथ तो बिल्कुल इससे जुड़ना नहीं चाहते, और वो जो ज़कात उनके बैंक से कट जाती है वो नहीं समझते कि ये किसी फलाह के इसमें हो रही है, वो काम ये अपने हाथों से करना चाहते हैं। जी, इसमें लोग खुद इसलिए देना चाहते हैं, ट्रस्ट का इशू आ जाता है, क्रेडिबिलिटी, हमारी रिसर्च बताती है क्रेडिबिलिटी का इशू आ जाता है, और इसीलिए लोग ज़्यादातर इनफरादी तौर पे देना चाहते हैं। मैं ये समझती हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान में सिविल सोसाइटी के बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ इस बात की ज़रूरत है कि इस बात की तरवीज दी जाए कि लोग बजाय भिखारियों को देने के या गलत जगह पे देने के ऐसे इदारों को अपनी खैरात, सदकात और ज़कात वगैरह दें, जो कि पाकिस्तान के बहुत अहम सेक्टर्स में बहुत अहम किरदार अदा कर रहे हैं, जिसमें तालीम है। यूनिक सिचुएशन है यहाँ पे, जितने इदारे चैरिटी के काम कर रहे हैं वो पूरे पाकिस्तान में शायद मिला के भी नहीं कर रहे हैं। आप देखें यहाँ पे लोग कितना इदारों को देते हैं, SIU2 को कितना देते हैं, फाउंडेशन को कितना देते हैं। यहाँ पे कराची में दर्जनों हॉस्पिटल्स चल रहे हैं जो चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन चला रही हैं। यहाँ पे इंडस हॉस्पिटल है, यहीं पर जो है वो आपको मेमन हॉस्पिटल मिलता है, यहाँ पे स्कूल्स हैं, यहाँ से सिटीजन फाउंडेशन चल रही है, ये सब कुछ SIUT है। ये कराची में बहरहाल ये है कि यहाँ पे इदारों को लोग सबसे ज्यादा देते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त बात है। हमारी रिसर्च में अलबत्ता एक मैं ये समझूंगी कि जो फिगर जो हमारा आया है 240 अरब का, वो एक कम एस्टिमेट है, क्योंकि कराची में जब लोग, हमारा मुसलमान होने के नाते से जो हमारा फेथ है वो हमें ये कहता है कि एक हाथ दे और दूसरे को पता ना लगे। हमें उनकी जितनी भी अतियात हैं और ज़कात वो देते हैं, उनका एक
عملی طور پہ تو مظاہرہ نظر آتا ہے، لیکن جب ہم اسی طرح ہائی نیٹ ورتھ انڈیویجولز کے پاس جاتے ہیں اور ان کو پوچھتے ہیں اپنے سروے کے لیے یا اعداد و شمار اکٹھے کرنے کے لیے کہ آپ کتنے عطیات دیتے ہیں، تو لوگ بتانے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اس وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہم نے تخمینہ لگایا ہے 240 ارب، یہ بہت ہی محتاط ایک اندازہ ہے. حالانکہ جو بات آپ کہیں کہ کراچی کے حوالے سے دیکھا جائے تو اسٹیٹ کے مقابلے میں فلانتھرپی ایک پیرلل سیکٹر ہے جو کہ پاکستان میں تمام سوشل سیکٹرز میں بے تحاشا کنٹریبیوٹ کر رہا ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر شازیہ مقصود ہمارے ساتھ تھی، ایگزیکٹو ڈائریکٹر پاکستان سینٹر فار فلانتھراپی. کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے. اگر آپ دنیا نیوز کی اسکرین سے ہٹیں تو آپ کو لگتا ہے کہ میڈیا میں ایک بڑی جنگ ہے، خاص طور پہ دو بڑے چینلز کے درمیان گھمسان کی لڑائی ہو رہی ہے. ARY اور جیو کے درمیان ایسا کبھی اس سے پہلے دیکھنے میں نہیں آیا. اس تشویشناک پہلو پہ بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک. پاکستان میں ٹیلی ویژن چینل سے خبریں لینے والے جو کہ پاکستانیوں کی ایک بہت بڑی کثیر تعداد ہے، اس وقت تشویش کا شکار ہیں، پریشانی کا شکار ہیں، کیونکہ وہ ٹیلی ویژن چینل جنہیں وہ اکثر دیکھا کرتے ہیں اس وقت وہ عوامی مسائل کی نمائندگی کم کر رہے ہیں، اپنے مسائل کی نمائندگی زیادہ کر رہے ہیں، اور اپنے ذاتی مسائل کی نمائندگی کر رہے ہو تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ اپنے مخالف کی مسائل کی نشاندہی زیادہ کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو جھوٹا قرار دے رہے ہیں. ایک ایسی صورتحال ہے جو پاکستان میں اس سے پہلے کبھی دیکھنے میں نہیں آئی ہے. پاکستان میں میڈیا اداروں میں ایک دوسرے سے مقابلہ ہمیشہ چلتا رہا ہے، پوری دنیا میں یہ ایک معمول کا عمل ہے. پاکستان میں بھی یہ معمول کا عمل ٹیلی ویژن چینلز آنے سے پہلے بھی جاری تھا. اخباروں میں زبردست مقابلہ ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے اور یہ روایتی مقابلے کی فضا ہے جو کہ برقرار رہی ہے. طویل عرصے سے ہم نے دیکھا ہے اپنے اس صحافتی کیریئر میں کہ ایک مقابلے کی فضا رہتی ہے اور وہ مقابلے کی فضا اداروں کو بہتر بناتی ہے، میڈیا کو بہتر بناتی ہے اور آزادی صحافت میں بہتری کرتی ہے، اور سب سے زیادہ فائدہ عوام کو ہوتا ہے. طویل عرصے سے پاکستان میں دیکھنے میں آیا ہے ٹی وی چینل سے پہلے اخباری گروپس کے درمیان مقابلہ ہوا کرتا تھا. جنگ گروپ کا مقابلہ روایتاً ہوتا تھا نوائب گروپ سے. اسی طرح سے جب جنگ کا انگریزی اخبار دی نیوز آیا تو اس کا مقابلہ ڈان سے ہوتا تھا، اور یہ ایک بھرپور اور صحت مند مقابلہ ہوتا تھا جو دیکھنے میں آیا. ٹیلی ویژن چینلز کے آنے کے بعد اور نیوز ٹی وی چینلز کے آنے کے بعد بھی صورتحال میں کوئی بڑی خرابی نہیں آئی تھی، لیکن پچھلے چند سالوں کے دوران ایک ایسا لگا کہ بھوچالی فضا پیدا ہو گئی، مقابلہ بے قابو ہو گیا ہے. اور آج کی صورتحال یہ ہے کہ کھلے عام جنگ ہے، ایک ایسی جنگ ہے جس کی نظیر نہیں ملتی. پاکستان میں تو خیر ملتی نہیں، دنیا میں بھی شاید اس انداز کی جنگ دیکھنے کو نہیں ملی ہے. اس کی ابتدا ہوئی تھی 2014 میں جب جیو کے حوالے سے یہ چیزیں سامنے آئی تھیں، اور وہ واقعہ تھا جب جیو کے ممتاز ترین اینکرز میں سے ایک جناب حامد میر پہ کراچی میں قاتلانہ حملہ ہوا تھا. یہ ایک بڑا قاتلانہ حملہ تھا جس میں حامد میر بال بچ گئے تھے. اس واقعے کے بعد جیو نے الزام لگایا کہ اس کی ذمہ داری اس وقت کے ISI کے چیف لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ ظہیر الاسلام پر عائد ہوتی ہے. ظاہر ہے کہ یہ بہت بڑا سنگین الزام تھا. یہ ایک بہت ہی بڑی ایک ایسی سچویشن اس نے جنم لیا تھا جس کے بعد جیو کو سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑا. جیو کو بند کرنا پڑا، پھر جیو کو پیمرا سے اس حوالے سے معذرت بھی مانگنی پڑی، اور پھر ظاہر ہے کہ ایک ایسی کیفیت ہوئی جس میں کہ جیو کو مجرم قرار دیا گیا. اور یہ صورتحال جو تھی وہ تھی سن 2014 کی. وہ ایک غیر معمولی صورتحال تھی جس کے بعد جیو چینلز پر نہ صرف یہ کہ ایک باقاعدہ پابندی لگی، پھر غیر اعلانیہ پابندی لگی، اور پھر جیو کو اس حوالے سے شدید مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑا، اور پھر اس کے لیے اس حوالے سے کمرشل نقصانات بھی بہت بڑے ہوئے اور بہت ہی اس کے نتائج دیکھنے میں آئے. لیکن اس حوالے سے پھر جو صورتحال ڈیولپ ہوئی، ایسا لگا کہ جیو اور دوسرے کئی چینلز کے درمیان ایک مقابلے کی فضا کھڑی ہوئی، اور پھر ایسا لگا کہ یہ صورتحال قابو سے باہر ہو رہی ہے. اور پچھلے 2 سال سے ہم نے دیکھا ہے کہ اس میں سب سے بڑا مقابلہ جو نظر آیا ہے یا سب سے زیادہ الزامات کا جو تبادلہ ہوا ہے یا جو الزامات لگائے گئے وہ ARY کی جانب سے لگائے گئے. ARY کے نیوز چینل نے
جیو کے خلاف کیمپین کیا اور جیو کے چیف ایگزیکٹو یا چیئرمین جناب میر شکیل الرحمان کو براہ راست اس کا نشانہ بنایا، اور اس کے بعد میر شکیل الرحمان صاحب یہ اپنا کیس انہوں نے پاکستان کی عدالتوں میں دائر کیا۔ وہ کہتے ہیں انہوں نے 35 مقدمات پاکستان کی عدالتوں میں دائر کیے جو پاکستان کی مختلف عدالتوں میں اس وقت زیر سماعت ہیں، اور یہی کیسز وہ لے کے اپنی شکایت لے کے لنڈن گئے، اور لنڈن میں انہوں نے ہائی کورٹ پہ یہ مقدمہ دائر کیا۔ لنڈن میں برطانیہ کے قوانین لائبل کے لیے اور حتیٰ کہ عزت کے حوالے سے انتہائی سخت تصور کیے جاتے ہیں، بلکہ پوری دنیا میں تصور کیے جاتے ہیں۔ وہاں پر اس بات کی بالکل اجازت نہیں ہوتی کہ میڈیا بے سروپا الزام لگائے یا ثبوت کے بغیر الزام لگائے، اور پھر وہاں پر اس کیس کا فیصلہ آ گیا، اور یہ فیصلہ آیا گزشتہ ماہ، اور جس میں میر شکیل الرحمان صاحب کی شکایت کو درست تسلیم کیا گیا، اور ARY چینل کے خلاف جو برطانیہ میں نشریات ہوتی ہے، جس کمپنی کے ذریعے نشریات ہوتی ہے، اس پہ جرمانہ عائد کیا گیا جو پاکستان کے روپوں میں تقریباً 40 کروڑ روپے کے قریب ہوتا ہے، اور پھر ان سے کہا گیا کہ آپ معذرت نشر کریں، اور پھر وہ معذرت نشر ہونے کے بعد جب جرمانہ نہیں ہوا تو وہ کمپنی جو ARY کی برطانیہ میں نشریات کرتی ہے اس نے اپنے آپ کو دیوالیہ قرار دیا، اور جس کے بعد پھر برطانیہ میں ARY کے تمام لائسنس منسوخ کر دیے گئے اور وہاں پہ اس کی نشریات کو بند کر دیا گیا۔ اور جب یہ ہو گیا اس کے بعد جیو نے اور پھر جیو سے متعلقہ اخبارات نے، جنگ نے اور اخبار دی نیوز میں بڑی خبریں شائع ہوئیں جس میں اس فیصلے کی تفصیلات شائع ہوئی، اور پھر اس کے ساتھ ہی جیو نے کیمپین لانچ کی جس میں کہا گیا کہ کس طرح سے اس پر جھوٹے الزامات لگائے گئے، اور کس طرح سے وہ جھوٹے الزامات لگانے والے جو تھے وہ ان کی نشاندہی کی گئی، اور پھر ایک ARY جھوٹا کیمپین جو ہے وہ شروع کی گئی ہے، اور یہ کہا گیا جس میں کہا گیا کہ 2 سال کی نشریات میں جنگ کے میر شکیل الرحمان کے خلاف 389 دفعہ توہین مذہب کے سنگین الزامات لگائے ARY نے، ان کے خلاف 224 گھنٹے کی ٹرانسمیشن کی گئی ہے، کل ملا کے ان کے خلاف 11,100 خبریں ان کی شہرت کو نقصان پہنچانے کے لیے کی گئی، اور ARY کے ایک پروگرام کی 113 قسطوں میں 264 دفعہ میر شکیل الرحمان کو غداری کا مرتکب قرار دیا گیا، اور پھر جیو کی کیمپین تھی کہ یہ تمام الزامات جھوٹ ثابت ہوئے، اور ARY نے پھر اس کا فوری طور پہ جواب دینا شروع کیا، اور جس کی وجہ سے اس وقت پاکستان کے ان دو بڑے نیوز ٹی وی چینل پہ ایک گھمسان کی جنگ ہے جو کہ ہر گھنٹے میں کئی بار دیکھنے کو ملتی ہے۔ ISI چیف پر حامد میر کے قتل کی سازش کا الزام لگایا گیا اور یہ عمل غداری تھا۔ جو مذہب اور حب الوطنی کو اصلاح کے لیے نہیں اسلحے کے طور پر استعمال کرتے ہیں، یہ ڈرٹی گیمز میں شریک رہا جس کے CIA سے جس کے را سے تعلقات کنفرم ہیں، جنگ گروپ کو پیسے دیے گئے ہیں، توہین مذہب، گناہ بدترس گناہ اس جرم میں برابر کے شریک ہیں۔ معافی آپ نے مانگی، آپ کے خلاف مقدمات عوام نے بنوائے۔ غیر ملکی حکومتوں سے پیسے لے کر پاکستان میں کیمپین چلانے جیسے گھناؤنے الزامات سمیت ARY کے لگائے گئے الزامات ہوئے جھوٹ ثابت۔ تم تو ہو ہی جیم سے جھوٹے۔ جیو اور جینے دو۔ یہ ہے وہ صورتحال جس کا سامنا ہے اس وقت پاکستان کے ٹی وی دیکھنے والے ناظرین کو، اور ایک گھمسان کی جنگ ہے، اور اسی دوران یہ خبریں آئی ہیں کہ ایک بار پھر میر شکیل الرحمان صاحب کے خلاف پاکستان کے مختلف شہروں میں الزامات لگ رہے ہیں اور FIRs درج ہو رہی ہیں، مسلسل FIR درج ہو رہی ہیں۔ اس سے پہلے اس قسم کی سینکڑوں FIRs 2014 میں بھی درج ہوئی تھی جب جیو کی جانب سے اس وقت ISI چیف کے خلاف جناب حامد میر پر قاتلانہ حملے میں ملوث ہونے کا الزام لگایا گیا تھا۔ اس پوری صورتحال پہ بات کرنے کے لیے، اس تشویشناک صورتحال پہ بات کرنے کے لیے پاکستان کے ایک ممتاز سینئر صحافی، تجزیہ کار اور ایڈیٹر جناب مجیب الرحمان شامی کو ہم نے دعوت دی ہے۔ بہت بہت شکریہ شامی صاحب، آپ بھی کئی دہائیوں سے ماشاءاللہ اس شعبے کی خدمت کر رہے ہیں۔ کبھی اس قسم کی کیفیت جو آج ہم میڈیا کے 2 کلیدی اداروں کے درمیان، نیوز میڈیا کے کلیدی اداروں کے درمیان دیکھ رہے ہیں، اس کی کوئی نظیر ملتی ہے؟ کامران صاحب بہت شکریہ، جو آپ نے فرمایا بالکل درست ہے۔ اس طرح کی لڑائی اور اس طرح کے الزامات اور اس طرح کا جو یعنی آپ گمسان کی جنگ وہ کبھی دیکھنے میں نہیں آئی۔ ایک پہلے یہ بھی تھا
کہ اخبارات شائع ہوتے تھے اور ان میں کچھ نہ کچھ ایک دوسرے کے لتے لے لیے جاتے تھے، لیکن اس طرح کی لڑائی جو اب ہو رہی ہے ARY میں اور جنگ اور جیو میں، یہ اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی. اور آپ دیکھ رہے ہیں، آپ نے خود بھی بیان کیا ہے کہ کیونکہ نشریات ہو رہی تھیں لندن سے بھی، اس لیے میر شکیل الرحمان نے لندن میں مقدمہ کیا اور وہاں وہ مقدمہ جیت گئے، اور اس کے نتیجے میں ایسے حالات پیدا ہوئے کہ ARY کی نشریات کو بند ہونا پڑا. تو اب پاکستان میں جو عدالتیں ہیں وہاں مقدمات موجود ہیں لیکن ان کا فیصلہ نہیں ہو پا رہا. تو پاکستان کا جو عدالتی نظام ہے یہ اس کے لیے بھی ایک بڑا چیلنج بن گئی ہے یہ صورتحال. اور اگر پاکستانی عدالتیں جو ہیں اپنا کردار ادا کرتی تو میرا خیال جو ابھی صورتحال پیدا ہوئی ہے یہ کبھی پیدا نہ ہو سکتی. اچھا، اور اب بھی اس کا علاج یہی ہے. شامی صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ صورتحال جو اس وقت گھمسان کی جنگ ہم دیکھ رہے ہیں، ہر گھنٹے میں کئی بار دونوں ٹی وی چینلز کی اسکرینز پہ، اس کی ابتدا ہو گئی جب روزنامہ جنگ اور نیوز نے اور جیو نے 3 فروری کو جو برطانوی فیصلہ آیا اس حوالے سے اس کی بڑی زبردست تشہیر کی، اور ظاہر ہے کہ کیونکہ ان کے حق میں یہ فیصلہ آیا تھا بڑی تشہیر ہوئی. لیکن اس کے ساتھ ہی پھر جیو میں ایک کیمپین لانچ ہوئی جس میں بتایا گیا کہ ARY کی جانب سے یہ الزامات جھوٹے لگائے گئے، اس ادارے کی جانب سے جھوٹے الزام لگائے گئے، اس کے اینکرز کی جانب سے جھوٹے الزام لگائے گئے، اور بھرپور اشتہاری مہم کا ایک آغاز کیا گیا جیو کی جانب سے. اور پھر ARY کا پھر اس کے حوالے سے جواب شروع ہو گیا، اور پھر ایسا لگا کہ توپوں کے دہانے کھل گئے. کیا آپ کے خیال میں گنجائش تھی اس بات کی کہ مقدمہ جیت کے اس کی خبر آ جانے کے بعد جیو یہ تشہیری مہم نہیں چلاتا جس میں اس نے کہا کہ بہرحال اس نے کہا کہ ہم پہ اتنے جھوٹے الزام لگے تھے، یہ تمام جھوٹے ثابت ہوئے؟ آپ کے خیال میں وہاں سے اس کی ابتدا ہوئی، اور اگر وہ اتنا صبر وہاں کر لیا جاتا تو شاید یہ جنگ نہ ہوتی، یہ ایک رائے ہے. ہاں جی، اس رائے میں ایک اپنا وزن پایا جاتا ہے. یعنی جو ایک کمپین چلاتے ہوئے اگر تھوڑا اعتدال کا اور احتیاط کا مظاہرہ کر دیا جاتا تو یہ بہتر ہوتا. لیکن آپ یہ بھی غور کیجئے کہ جس ادارے کے خلاف اور جس شخص کے خلاف مسلسل الزامات لگائے جاتے رہے اور جسے غدار کہا گیا، اسلام دشمن کہا گیا، اور اس کی حب الوطنی کو اور اس کی اسلام سے محبت کو چیلنج کیا گیا، جب وہ الزامات سارے عدالت کے سامنے پیش ہوئے تو الزام لگانے والے نے دفاع نہیں کیا، وہ اپنا دفاع نہیں کر سکا اور اپنے الزامات کو ثابت نہیں کر سکا. تو اب جس شخص کو آپ کئی گھنٹے بدنام کرتے رہے ہوں، اگر وہ اپنے اس کے جذبات جو ہیں وہ اس حد تک مجروح ہوں کہ وہ چاہے کہ بار بار ان نشریات کو میں دہراؤں اور فیصلے کو دہراؤں تاکہ جو میری عزت کو اور میری ساکھ کو نقصان پہنچا ہے اس کا ازالہ ہو سکے، تو یہ ایک جذباتی کیفیت تو ہے. لیکن میرا خیال یہ ہے اس کے باوجود کچھ اعتدال کا مظاہرہ کر دیا جانا چاہیے تھا، اور اس طرح کی کمپین اگر نہ چلائی جاتی تو زیادہ بہتر ہوتا. اچھا، اب آپ کیا اس میں کوئی ریشنل دیکھتے ہیں، کوئی اس میں وزن دیکھتے ہیں کہ پھر جوابی کیمپین ARY نے لانچ کر دی، اور پھر ظاہر ہے کہ جیو کا ایک وہ کیس رہا ہے خاص طور پہ جو جنرل ظہیر الاسلام کے حوالے سے جو تمام صورتحال ڈیولپ ہوئی، اور پھر اس کے بعد پیبرا کا ایکشن، اور پھر ریاست پاکستان کا ایکشن، اور وزارت دفاع کا ایکشن، اور پھر جو معذرت کرنی پڑی، اور پھر ظاہر ہے کہ اب ARY نے وہ کاؤنٹر کیمپین لانچ کر دی ہے. وہ تمام مسائل اس وقت سے شروع ہو گئے ہیں، اور پھر ایک بار پھر میر شکیل الرحمان صاحب کے خلاف اور دوسرے لوگوں کے خلاف یہ FIRs درج ہو رہی ہیں، پھر وہی فضا تیار ہو گئی ہے. تو جو ARY کی کاؤنٹر کیمپین ہے جیو کی اس کیمپین کے حوالے سے، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، اس کا تو کوئی جواز بنتا نہیں ہے. ARY جو ہے اگر وہ اپنا نقطہ نظر بالکل احتیاط سے پیش کر دیتا یا یہ کہتا، اپیل کرتا کہ اب اس طرح کی کمپیننگ نہ چلائی جائے، یا جو ہمارے PBA کو یا دوسرے اخباری ادارے جو ہیں ان کو بیچ میں ڈالتا، تو چلیے یہ سمجھ آ جاتا کہ یہ ایک معاملے کو ختم کرنا چاہتے ہیں. لیکن آپ دیکھیے جنرل ظہیر الاسلام کا جو معاملہ ہے اس میں جیو کو جرمانہ ہو چکا، اس کو سزا ہو چکی بندش کی،
وہ اس سارے یعنی سزا کو جھیل چکے، تو اب تو کوئی وہ تانے مینے کی بات تو ہے نہیں، اور کوئی نیا الزام اور کوئی نیا انکشاف تو اے آر وائی نہیں کر پا رہا جیو کے خلاف یا میر شکیل الرحمان کے خلاف. تو وہی الزامات جن کو آپ لندن میں ثابت نہیں کر سکے، اگر پاکستان میں ان کو دہراتے ہیں اور وہ مقدمات میں بھی زیر بحث ہیں، تو پھر تو ہمارا جو عدالتی نظام ہے اسے ہی متوجہ کیا جائے گا، اور اسی سے عرض کیا جائے گا کہ حضور یہ ڈیفیمیشن کے جو کیسز ہیں ان کو جلد از جلد فیصلہ کیجئے. اور ہو سکتا ہے، اور اپیل کی جائے گی ہمارے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جو ہیں جناب جسٹس ثاقب نثار سے، کہ وہ کچھ توجہ کریں یا ان کے پاس کوئی درخواست جائے تاکہ وہ پہلی ترجیح پر عدالتیں یہ مقدمات نپٹائیں. میرا خیال یہ وقت کا تقاضا ہے، اس کے علاوہ تو اور کوئی حل مجھے نظر نہیں آتا. شامی صاحب، ظاہر ہے کہ یہ جو آپ جس مرحلے کی بات کر رہے ہیں یقینی طور پہ بہت ہی کٹھن مرحلہ ہے، یہ طویل مرحلہ بھی ہو سکتا ہے. وقتی طور پہ اس وقت اس صورتحال کا آپ کے نزدیک ہے کیا اپیرنٹلی کوئی سلوشن آپ کو نظر آ رہا ہے؟ اور یہ اسی انداز سے یہ جو جدوجہد جاری ہے جو کہ اب اسکرین سے زیادہ اسکرینز پر بھی ہے اور اسکرین سے باہر کا بھی آپ اگر ماحول دیکھیں تو ایک ماحول سا پورا بن رہا ہے جو کہ ایک بہت ہی خطرناک سی ڈیولپمنٹ ہوتی نظر آ رہی ہے. یہ کدھر جا کے گاڑی رکے گی اور اگر یہ گاڑی ایسی چلتی رہی تو اس کا کیا انجام ہو سکتا ہے؟ اور آپ کے نزدیک اس سے بہت بڑے خطرناک ٹکراؤ سے روکنے کا کیا عمل ہو سکتا ہے؟ دیکھیے جی، ایک تو جو ہمارے حساس ادارے ہیں ان کا نام استعمال کیا جا رہا ہے، اور ایک زمانے میں تو ایسی فضا تھی جبکہ کئی انگلیاں اٹھائی جا سکتی تھیں، لیکن اب تو ایک صورتحال یکسر بدل چکی ہے. تو اس لیے وہ جو ادارے ہمارے ہیں ان کو بھی روکنا چاہیے کہ بھئی ہمارا نام نہ استعمال کیا جائے اور ہمیں کسی طریقے سے اس جنگ میں نہ الجھایا جائے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہماری جو پی بی ہے، پاکستان براڈ کاسٹرز ایسوسی ایشن، اس کو اس میں مداخلت کرنی چاہیے. اس میں دونوں ارکان ہیں اس کے، اور ان کو بیچ بچاؤ کرانا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ یہ جنگ آگے نہ چلے. میرا خیال اگر وہ مؤثر طریقے سے میدان میں آئیں تو ہو سکتا ہے کہ کچھ نہ کچھ اس کے مثبت اثرات مرتب ہو جائیں. بہت بہت شکریہ محترم مجیب الرحمان شامی، پاکستان کے سینئر موسٹ جرنلسٹ میں سے ایک ایڈیٹر. ہم نے ان کی رائے جاننے کی کوشش کری. اس وقت کی اہم ترین خبروں میں سے ایک ہے جو میڈیا وار اس وقت چل رہی ہے. وار کا مطلب واقعی وار ہے اس وقت. اگر آپ 1 گھنٹے دیکھ لیں جیو کی اور ARY نیوز کی اسکرینز ہیں. کمرشل بریک بعد ذکر ہوگا احتساب کی. بات ہو رہی ہے عدلیہ، اعلیٰ عدلیہ کے احتساب کے حوالے سے. وکلا تنظیمیں اور دوسرے جو سیکشنز ہیں سوسائٹی کے وہ کہتے ہیں اعلیٰ عدلیہ کا احتساب نہیں ہو رہا ہے. اس سلسلے میں خبریں آ رہی ہیں کہ نئے چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس ثاقب نثار نے اس حوالے سے ایک اہم ابتدا کی ہے. یہ میڈیا رپورٹس ہیں، اس پہ بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. دبے قدم صحیح، مگر لگتا ہے کہ ایک تحریک سی چل رہی ہے اس وقت وکلا تنظیموں میں، سینئر وکلا میں، سیاستدانوں میں اور معاشرے کے کچھ اور حلقوں میں کہ پاکستان میں اعلیٰ عدلیہ کے ججز کا احتسابی نظام مؤثر طریقے سے کام نہیں کر رہا ہے اور اعلیٰ عدلیہ کے ججز کا احتساب نہیں ہو رہا ہے. اس سلسلے میں مثال بھی دی جاتی ہے کہ سن 1970 کے بعد سے اعلیٰ عدلیہ کے کسی جج کے خلاف کوئی مؤثر کارروائی نہیں کی گئی ہے. خاص طور پہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل جو اس حوالے سے فورم ہے اس کا نام لیا جاتا ہے. حالیہ دنوں میں اس میں کچھ چھوٹی سی تبدیلی آئی ہے. یہ خبر چھپی ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس ثاقب نثار کی سربراہی میں عدلیہ خود احتسابی نظام پر کانسنٹریٹ کر رہی ہے اور اس سوچ کو ایڈریس کرنے کی کوشش کر رہی ہے. اعلیٰ عدلیہ میں احتسابی عمل کے لیے وکلا کے مطالبے پر ہائی کورٹس کے 5 ججوں کو فائنل شو کاز نوٹسز جاری کیے گئے ہیں. یہ اطلاع آئی ہے غیر سرکاری طریقے سے. اس حوالے سے سرکاری طور پہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے یا سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی جانب سے کوئی اطلاع نہیں دی گئی ہے. چیف جسٹس جناب جسٹس ثاقب نثار نے منصب سنبھالنے کے بعد کئی بار ججز کو اپنی ساکھ
اور وقار متاثر نہ ہونے کی ہدایت کی. اور یہ بھی انہوں نے کہا جبکہ پچھلے ہفتے وہ پنجاب میں جوڈیشل اکیڈمی میں ایڈریس کر رہے تھے کہ آئین ججز کو غیر جانبدار رہنے کا پابند بناتا ہے. جج وہی ہوتا ہے جو قانون کے مطابق فیصلہ کرے. کسی جج کو اس ملک میں یہ اختیار حاصل نہیں کہ لوگوں کے حقوق کے فیصلے وہ اپنی ثوابدید پہ اور اپنی من مرضی سے کریں، بلکہ پابندی ہے ان پہ کہ وہ قانون کے مطابق فیصلے کیے جائیں. بہت آرڈرز ایسے آتے ہیں جو کہ شاید ان اصولوں کے مطابق نہیں جو اصول طے کر دیے ہیں یا تو سپریم کورٹ نے یا کہ ہائی کورٹ. ہم بڑے ہیں، ہم معتبر ہیں، ہم اس ملک کے، اس سوسائٹی کے بزرگ ہیں، کیونکہ بزرگوں کے پاس ہی آدمی جا کے اپنے مقدمات کا، اپنے ایشوز کا فیصلہ کرواتا ہے جن پہ اعتبار اور اعتماد ہوتا ہے. ہمیں وہ اپنا اعتبار، اپنا اعتماد بحال کرنا ہے. یہ اس سوچ ظاہر ہے کہ ابھی نہیں آئی ہے، اس سے پہلے بھی تھی. اسی وجہ سے سابق چیف جسٹس جناب جسٹس انور ظہیر جمالی نے 2015-16 کو عدلیہ کے احتساب کا سال قرار دیا تھا. پھر اس کو بڑا خوش آمدید کہا گیا تھا، لیکن ہوا یہ کہ اس کے بعد اس پر کوئی بہت بڑا عمل ہوتا نظر نہیں آیا. ان کے دور میں سپریم جوڈیشل کونسل نے عالیہ عدلیہ کے 4 جج صاحبان کو مبینہ پیشہ ورانہ بدعملی پر شو کاز نوٹس جاری کیے تھے، مگر 2 جج صاحبان کے کیس ختم ہو گئے اور 2 کے کیسز اطلاعات کے مطابق شرط کرنے کی نظر ہو گئے. سپریم کورٹ نے گزشتہ سال سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی کی رپورٹنگ پر بھی پابندی لگا دی تھی. اس لیے سپریم جوڈیشل کونسل میں کتنی شکایت دائر ہوئی، ان کا کیا نتیجہ نکلا، اس پر کوئی سرکاری ریکارڈ بھی اب دستیاب نہیں ہے. اعلیٰ عدلیہ میں خود احتسابی کا عمل سست یا نہ ہونے کے بارے میں وکلا برادری سخت تنقید کا نشانہ بناتی رہی ہے، اور یہ معاملہ اب معمول کا نہیں لگتا، کیونکہ اس میں جو آواز آ رہی ہے اس میں اور جو صدا بلند ہو رہی ہے اس حوالے سے اس میں کافی شدت ہے. ان کی انٹیگریٹی ہم سے بہتر ہے، ورنہ آپ اور میں کیوں نہیں جج ہیں. ان کی عقل دانش ہم سے بہتر ہے، مگر اگر آج ان کی انٹیگریٹی پہ شک ہے تو سب سے پہلے ان کو خبردار نہیں صرف کرنا چاہیے، ان کے اوپر ایکشن ہونا چاہیے. میں آپ کو دوسری بات یہ کہتی ہوں کہ اگر آج ملک میں کرپشن ہے تو ان کی وجہ سے ہے. اگر آپ کا منصف خود کرپٹ نہ ہوتا، اگر آپ کا منصف خود ڈرو نہ ہوتا تو آج ملک میں اس قسم کی کرپشن نہ ہوتی. آپ اس ادارے کو ٹھیک کر لیجئے گا، بہت کچھ بدل جائے گا، بہت کچھ تبدیلیاں آ جائیں گی. جوڈیشری با اختیار ہے، با اقتدار ہے، ہم نے بنائی ہے. اب یہ با اختیار ہیں، با اقتدار ہیں، اور ان کا احتساب نہیں ہو سکتا، ان سے سوال نہیں پوچھا جا سکتا. ان کو اگر سوال آپ کریں، ان پہ بات کریں تو 6 مہینے سزا ہے توہین عدالت، تو لوگ سوری کر کے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. آئین کا آرٹیکل 209 کہتا ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل ہونی چاہیے، اور یہی اعلیٰ عدلیہ کی کسی جج کے خلاف کارروائی اور اس کی برطرفی کا فورم ہے. چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 2 سینئر ترین ججز اور ہائی کورٹ کے 2 سینئر ترین چیف جسٹس صاحبان پر مشتمل ہوتی ہے یہ سپریم جوڈیشل کونسل. لیکن بہرحال یہ حقیقت ہے کہ آرٹیکل 209 جب سے ہے اس 1973 میں آئین میں شامل ہوا ہے، جب سے 1973 کے آئین میں شامل ہوا ہے، اعلیٰ عدلیہ کی کسی ایک جج کو بھی سپریم جوڈیشل کونسل کے ذریعے اس عہدے سے ابھی تک ہٹایا نہیں گیا ہے. پچھلے ہفتے ہمارے پروگرام میں سینئر وکیل سابق صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن جناب حامد خان تشریف لائے تھے، جنہوں نے کتاب لکھی ہے پاکستان میں عدلیہ کی تاریخ کے حوالے سے. انہوں نے کہا کہ سپریم جوڈیشل کونسل 1962 میں بنی تھی اور 55 سال میں صرف 1971 میں اس نے ایک مغربی پاکستان کے جج جناب جسٹس شوکت علی کو بے ضابطگی کا مرتکب قرار دیا. 45 سال سے اعلیٰ عدلیہ کی کسی جج کے خلاف کوئی احتسابی کارروائی عمل میں نہیں لائی گئی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھی جج ہی بیٹھ کر ان کا احتساب کریں اور ان کو جو ہے جواب دے قرار دیں. لیکن بدقسمتی یہ ہوئی ہے جو 55 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ اپنے کولیگز کو بجائے احتساب کے عمل میں ڈالنے کے وہ ان کو ایک دوسرے کو تحفظ دیتے ہیں. اور اس کے علاوہ آپس میں جب کبھی بھی کوئی کارروائی بھی شروع ہوتی ہے، شنید یہ ہے کہ اس کارروائی میں ایک دوسرے کو پر الزامات لگا کر کہا جاتا ہے کہ اگر آپ میرے خلاف پروسیڈ کرو گے تو پھر میں بھی آپ کی ساری باتیں باہر لے آؤں گا، اور اس طرح سے دوسرے کو چپ کرا دیا جاتا ہے.
میں سمجھتا ہوں یہ جو عمل ہے جس کے بارے میں ہمیں کافی تشویش ہے، یہ اس طرح سے اس سے صاف ستھرا اور زیادہ ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے۔ کتنا سیریس مسئلہ ہے، اس پر ہم بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے معروف سینئر قانون دان جناب سلمان اکرم راجہ۔ بہت بہت شکریہ سلمان صاحب۔ یہ بتائیے گا کتنا سیریس ایشو ہے پاکستان میں اعلیٰ عدلیہ کے احتسابی نظام کی عدم موجودگی؟ دیکھیں، عدم موجودگی تو نہیں ہے، عدم استعمال، عملاً عدم موجودگی ہے۔ اگر کسی فورم نے 45 سال میں کوئی ایکشن نہیں لیا تو عدم موجود ہی ہوا نا سلمان صاحب۔ چلیں کہہ لیجئے، لیکن اب جو پچھلے گزشتہ ایک سال سے جس طرف آپ نے اشارہ کیا، یہ معاملات اٹھ رہے ہیں اور ایک باقاعدہ تقاضا ہے بار کاؤنسلز کا، جب حامد خان صاحب جیسے بار کے ایک لیڈر بھی اس کا تقاضا کرے تو سمجھ لینا چاہیے کہ ایک تحریک اب بالکل موجود ہے۔ لیکن ساتھ ہی ایسا بھی ہے کہ یوں نہیں ہے کہ ہماری اعلیٰ عدلیہ میں کوئی بہت زیادہ واقعات ہوتے ہیں جن کا احتساب ہونا چاہیے، ہوتے ہیں واقعات، یہ میں نہیں کہہ رہا کہ ایسا کوئی معاملہ ہے نہیں، کیونکہ جب الزام لگے ہیں، آپ نے فرمایا سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے سامنے کچھ معاملات پڑے ہوئے بھی ہیں، تو یقیناً ان کی چھان بین ہونی چاہیے تاکہ الزام جو ہے وہ الزام نہ رہے، یا اس کی شفافیت جج صاحب کی ثابت ہو جائے، یا اگر معاملہ فرق ہے تو جو بھی احتسابی عمل کے نتیجے میں کارروائی ہونا چاہیے، خواہ وہ ان کا برخاست ہونا ہو، یہ ضروری ہے۔ کسی بھی نظام، کسی بھی ادارے میں ایک خوف کا عنصر موجود ہونا ضروری ہے، ورنہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ معاملہ دب جاتا ہے، ایک دوسرے کی آپ کیا ان لوگوں میں ہی ہیں سلمان صاحب جو یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے واحد فورم ہونا وہی چاہیے جو کہ عملاً 45 سال سے اس نے کوئی کام نہیں کیا ہے، یعنی سپریم جوڈیشل کاؤنسل؟ دوسری چیز یہ ہے کہ احتساب جو ہے وہ سینئر جج صاحبان کا انہی کا ادارہ کرے، اور پھر یہ بات بھی کہ اس حوالے سے کوئی خبر عوام کے ساتھ شیئر نہ کی جائے، عوام کو اس معاملے میں سپریم جوڈیشل کے معاملات میں، کاؤنسل کے معاملات میں کوئی رسائی نہیں ہونی چاہیے۔ کیا آپ اس بات کے حامی ہیں؟ دیکھیں، ہمارا پورا جو پچھلے 40-50 سال کا سفر ہے وہ تو یہ ہے کہ معلومات تک رسائی ہونی چاہیے۔ آئین کا آرٹیکل 19A اب یہ کہتا ہے کہ یہ بنیادی حق ہے پاکستان کے عوام کا کہ ان کو معلومات فراہم کی جائیں جن کا تعلق مفاد عامہ سے ہو، پبلک انٹرسٹ سے ہو۔ اب یقیناً اگر اعلیٰ عدلیہ کے جج صاحبان کے حوالے سے کوئی کارروائی ہوتی ہے تو اس میں ایک مفاد عامہ کا عنصر ہے، لیکن یہ کہا جا سکتا ہے کہ جب تک وہ کارروائی ہو رہی ہے اس وقت تک ٹھیک ہے، اس کو آپ رکھیں ایک طرح سے کانفیڈینشیل، لیکن جب کارروائی مکمل ہو جائے تو اس کے نتائج جو ہیں وہ ضرور عوام کے سامنے آنے چاہیے کہ اگر کسی کو چھوڑ دیا گیا ہے تو کیوں چھوڑا گیا، کیا شواہد کی کمی تھی، اور اگر کسی کے خلاف کبھی ہوتی ہے تعدیبی کارروائی تو کیوں ہوئی۔ یہ معاملات میں سمجھتا ہوں بالکل صیغہ راز میں نہیں رہ سکتے۔ دوسرا جو معاملہ ہے کہ تعدیبی عمل یا احتسابی عمل ہو کیا جج صاحبان ہی اپنے رفقا کا احتساب کریں؟ اب دنیا میں 2 ماڈل اس حوالے سے قائم ہیں۔ ایک ماڈل تو یہی ہے کہ جج صاحبان خود ہی اپنے رفقا کا احتساب کرتے ہیں، دوسرا یہ ہے کہ پارلیمنٹ میں معاملے کو بھیجا جاتا ہے۔ امریکہ میں اور بھارت میں معاملہ پارلیمنٹ میں جاتا ہے اور پوری پارلیمنٹ ایک طرح سے عدالت بن کے جج صاحبان کی امپیچمنٹ کرتی ہے۔ اب ہمارے ماحول میں اگر اس معاملے کو دیکھا جائے اور جو ہمارے فیصلے ہیں سپریم کورٹ کے پچھلے 20-30 سالوں کے، اس میں یہ چیز شاید قابل عمل بھی نہیں اور قابل ستائش بھی نہیں، کیونکہ ایک بہت سیاسی میں سمجھتا ہوں مقابلہ آرائی کا ماحول ہمارے ہاں رہتا ہے، اور عدلیہ پر اگر پارلیمنٹ حملہ آور ہونے کی کوشش کرے گی تو پھر عدلیہ کا قائم رہنا میں سمجھتا ہوں مشکل ہو جائے گا۔ لہٰذا جو عمل ہمارا جو تعدیبی ایک نظام موجود ہے اس کو بہتر کرنا ضروری ہے۔ آپ جیسا تقاضا آج کر رہے ہیں، سر عام ایسے تقاضے ہونے چاہیے، معاملات سرد خانوں میں نہیں رہنے چاہیے، اور اس نظام سے بھرپور استفادہ کرنا چاہیے، اور جو معاملات ہوں، جو فیصلے ہوں، ان کو عوام کے سامنے بھی آنا چاہیے کہ کیا معاملے کو محض کھٹائی میں ڈالا گیا ہے، پردہ داری کی گئی ہے، یا واقعتاً معاملے کی صحیح چھان بین ہوئی ہے۔ بڑی نوازش، بہت بہت شکریہ جناب سلمان اکرم راجہ ہمارے ساتھ موجود تھے۔ کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کرتے ہیں۔ سندھ حکومت کہتی ہے کہ اس کا خود نظام موجود ہے اینٹی کرپشن کا، وہ اینٹی کرپشن کا نظام، اینٹی کرپشن کا سندھ حکومت کا ادارہ کیا ہے، وہ کرتا کیا ہے، اس کی ایک جھلک آپ کو دکھاتے ہیں۔ لگتا ہے کہ سندھ کا اینٹی کرپشن کا ادارہ خود کرپشن کا ایک بڑا منبع ہے۔ چھوٹے سے وقفے کے بعد
सिंध हुकूमत के करप्शन के कई केसेस बढ़ के कई अहम केसेस इस वक्त नैब में ज़ेर तफ्तीश हैं या वो मुख्तलिफ मराहिल पर हैं। दूसरी जानिब FIA में भी कुछ करप्शन के केसेस हैं, लेकिन जब भी सिंध में अरबों रुपए की करप्शन के मामलात होते हैं, मेगा करप्शन के मामलात होते हैं, हुकूमत सिंध पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ ये होता है कि उसका अपना एक एंटी करप्शन डिपार्टमेंट है जो इस हवाले से इंसदाद रिश्वत सितानी की कार्रवाई करता है। सिंध में रहने वाला कोई भी ऐसा शख्स जिसको इल्म है यहाँ के मामलात का, जो सरकारी मामलात जानता है, या हम जैसे सहाफ़ी जो कई दहाइयों से इन चीज़ों को देख रहे हैं, वो जानते हैं कि यहाँ का एंटी करप्शन का डिपार्टमेंट है शायद ही एंटी करप्शन का डिपार्टमेंट है, क्योंकि आम तौर पे ये किसी से छुपी हुई बात नहीं है कि ये करप्शन का डिपार्टमेंट है। अगर ये एंटी करप्शन का डिपार्टमेंट एंटी करप्शन होती तो इस वक्त सिंध में करप्शन का ये आलम ना होता। हर रोज़ कोई ना कोई ऐसे मामला सामने आते हैं जिससे बात और इसका इआदा होता रहता है कि यहाँ पर एंटी करप्शन डिपार्टमेंट हुकूमत सिंध का जो है ये महज नाम का है, दरअसल इसका काम भी वही है जो मुबैना तौर पर दूसरे डिपार्टमेंट करते हैं। इसका एक ताज़ा तरीन मामला आया है, उसका ताल्लुक़ है कराची के इंतहाई अहम इलाके शहीद मिल्लत रोड का, और ये वो इलाका है जहाँ पर इस वक्त इसके अतराफ़ में इस जगह रेजिडेंशियल घरों को तोड़ के कमर्शियल बिल्डिंग्स बना दी गई हैं, रेजिडेंशियल बिल्डिंग बना दी गई है, और कई चंद सालों के अंदर मंजूर काका और दूसरे जो लोग नामी ग्रामी करप्शन के यहाँ पे आइकॉन रहे हैं, उनकी तवस्सुत से इस वक्त इस इलाके में तकरीबन 100 अरब रुपए की कमर्शियल बिल्डिंग्स जो हैं वो बना दी गई हैं, या तो पार्क्स ख़त्म कर दिए गए हैं या घरों को ख़त्म कर दिया गया है। और कराची के शहीद मिल्लत पार्क वाले पोश इलाके की एक कहानी है जो इस वक्त एंटी करप्शन डिपार्टमेंट में सामने आई। इसका ताल्लुक है यहाँ की एक कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, कोकन कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, और इसके अरबों रुपए के मालियत के 17 रिफाई प्लॉट, 17 एम्यूनिटी प्लॉट्स को जालसाजी के जरिए कमर्शियल बना दिया गया है। इसकी तहकीकात की एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ने, और ये शुरू हुई थी 2010 में, और उसके बाद से इसकी जो इस वक्त की ताज़ा तरीन कैफियत है उसमें ये बात पता चली है कि 7 बरस लगाने के बावजूद, यानी 7 बरस लग गए हैं, पिछले माह इस मामले का मुकदमा दर्ज हुआ 7 साल बाद, और 1 हफ्ते कबल चालान अदालत में पेश किया गया। और हैरत अंगेज बात यह है कि अरबों रुपए की करप्शन के इस हाई प्रोफाइल केस में किसी मुलजिम को एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ने गिरफ्तार नहीं किया। इसने कहा कि दरअसल ये जो अरबों रुपए की करप्शन हुई इसका जिम्मेदार कोई सब रजिस्ट्रार था गुलशन टाउन को, और उसका नाम नहीं शामिल किया गया। उसका सब रजिस्ट्रार का नाम क्या है, उसका नाम FIR में नहीं है। एंटी करप्शन कोर्ट की खातून जज ने कहा कि ये कैसी नाअहली है कि मुकदमे में नामजद किसी एक मुलजिम को भी गिरफ्तार नहीं किया गया है और उसके बगैर ही चालान पेश कर दिया गया है, हत्ता कि एक ओहदे का नाम दिया गया है, उसका नाम नहीं दिया गया है। इसीलिए ये कहा जा सकता है, और हम कह रहे हैं कि ये एंटी करप्शन डिपार्टमेंट नहीं है, ये करप्शन डिपार्टमेंट है, जिसकी मुबैना करप्शन डिपार्टमेंट है, जिसकी ये ताज़ा तरीन कहानी सामने आई है। इस पर मजीद बात करते हैं, हमारे साथ हमारे नुमाइंदे खुसूसी इख्तियार खोकर मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया इख्तियार खोकर साहब। पहले तो मुख्तसरन ये बता दीजिए कि ये एक मामला कोकन कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी शहीद मिल्लत के अतराफ का, जिसमें 7 साल में ना कोई मुलजिम गिरफ्तार हुआ, ना ही किसी मुलजिम का नाम सामने आया, और बड़ा कोई आदमी तो इन्वॉल्व था ही नहीं बकौल एंटी करप्शन डिपार्टमेंट के। हाँ जी कामरान साहब, ये जो केस है ये बेसिकली एक कंप्लेंट हुई थी एंटी करप्शन डिपार्टमेंट को 2010 में। उसमें अहम बात यह है कि उस कंप्लेंट में ये भी बताया गया है कि ना सिर्फ कोकन सोसाइटी के 17 रफाई प्लाटों को कमर्शियल किया गया है, लेकिन उसमें यह भी कहा गया है कि जिन लोगों के नाम दिए गए इस कंप्लेंट में कि उन्होंने 1000 एकड़ ज़मीन, सुरजानी टाउन की 1000 एकड़ ज़मीन पर भी कब्जा किया हुआ है। और उसमें यह भी बताया गया है कि इन लोगों ने 3 से 4 मिलियन डॉलर लंदन और अमेरिका भेजे हैं, ये भी इल्ज़ाम है। और ये भी कहा गया उन्होंने वहाँ कंप्यूटर की बड़ी बड़ी कंपनियां बना रखी हैं। ये एक बहुत ही हाई प्रोफाइल केस है जिसमें कुछ लोगों के नाम भी हैं, जिनके FIR में कुछ प्राइवेट लोगों के नाम भी हैं। लेकिन देखिए तो ये जो हमारा एंटी करप्शन डिपार्टमेंट है हुकूमत सिंध का, इस हवाले से इसकी क्या कार्रवाई है, और मजबूरी तौर पे एंटी करप्शन डिपार्टमेंट कितनी एंटी करप्शन करता है सिंध में? जी खान साहब, इस केस के हवाले से तो जो बात सामने आई है, इसमें तो सबसे पहले तो अहम बात यह है कि जो FIR बनाई गई है उस FIR में तो सिर्फ जिक्र है कि कमर्शियल प्लाटों को, रफाई प्लाटों को कमर्शलाइज किया गया, लेकिन किसी मुलजिम को गिरफ्तार नहीं किया गया। इस मुलजिम को गिरफ्तार ना करने का मकसद ये होता है कि हालांकि उसे खातून जज ने जो अपने आर्डर में कहा है, उसने कहा कि ये एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है। कॉग्निजेबल ऑफेंस में ये होता है कि बगैर वारंट के एंटी करप्शन के लोग जो है ना किसी भी मुलजिम को गिरफ्तार कर सकते हैं FIR काटते ही, और ये पावर इसलिए उनको दिया गया ताकि मुलजिम भाग ना सके।
لیکن یہاں ملزم کو کسی کو گرفتار نہیں کیا، وہ چالان پیش کیا گیا اور عدالت کے کاندھے پہ رکھا گیا کہ عدالت وارنٹ جاری کی، عدالت نے ایک کیس جو ہے نا دفتر داخل کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ملزمان کو یہ ایک موقع دیا جاتا ہے کہ وہ کسی طرح سے بھاگ جائیں یا عدالتوں سے اپنی ضمانتیں کرا دیں۔ تو اس کیس میں تو ظاہری طور پہ یہ لگ رہا ہے کہ ایک بہت بڑی ملی بھگت ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ جو سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ اگر کمرشلائز ہوتا ہے، اس کے لے آؤٹ پلان کی خلاف ورزی ہوتی ہے تو وہ اس کو روکیں، اور اس کے علاوہ کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ، ایک بہت بڑا کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ جس کے سیکرٹری ہوتے ہیں، وزیر ہوتے ہیں، ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ خلاف ورزی کو روکیں۔ اس پورے کیس میں ان کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے، نہ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا ذکر ہے، نہ کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ کا ذکر ہے۔ اس سے یہ لگتا ہے کہ یہ ایک پوری بڑی ملی بھگت ہے اس اربوں روپے کے کیس میں جو اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ نے کی ہے۔ بالکل صحیح ہے، بہت بہت شکریہ جناب اختیار کھوکھر۔ اسی لیے تو ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہ اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ نہیں ہے، یہ تو ہے، جی ہاں آپ نے بالکل صحیح کہا۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے۔ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی، کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت، اللہ حافظ و ناصر۔